बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। उस बड़ी सी हवेली का हर कमरा मैंने देख रखा था, सिवाय नीचे तहखाने के, क्योंकि तहखाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर हर वक्त एक बड़ा सा ताला लगा रहता था। सिर्फ मगरिब के बाद अम्मा खाने के बड़े बड़े बर्तनों में खाना नीचे लेकर जाती थी। वो सीढ़ियों के दरवाजे को जाते वक्त अंदर से बंद कर लेती हैं। जब भी पूछने की कोशिश की तो वो आगे से बुरी तरह से डांट देती हैं, जैसे किसी कीमती खजाने के बारे में मैंने पूछ लिया हो। मैं दिन रात तहखाने का राज जानने के लिए अपने जहन में मंसूबे बनाती रहती। दादी जान, कैसी हैं आप? दादी के गले में बाहें डालकर मैंने प्यार भरे लहजे में पूछा। मिल गई फुर्सत मेरे पास आने की, दादी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए शिकवा किया। मैं जब भी आपके कमरे में आती हूँ, आप या तो सो रही होती हैं या मुसल्ले पर बैठकर कोई तस्बीह या वजीफा पढ़ रही होती हैं। इनके साथ ही बेड पर लेटते हुए मैंने बहाना बनाया। मैं तुम्हारे सब बहाने जानती हूँ, मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया। क्या है दादो, आप छोटी छोटी बातों पर क्यों नाराज हो जाती हैं? लाड से कहते हुए मैंने उनकी गोद में सर रख दिया। तुम्हारी माँ क्या कर रही है? मौजू बदलते हुए दादी ने पूछा। वो जोहर की नमाज पढ़कर सो रही हैं, मैंने जवाब दिया। एक बात पूछूं दादो, अगर आप सच सच बताएं? मैंने कहा। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने हैरत से कहा। दादो, हर वक्त तय खाने का दरवाज़ा बंद क्यों रहता है? उसके अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जो हमें नहीं बताया जा सकता? मैंने उनसे सवाल किया। क्या? ये सुनकर वो यकदम खामोश हो गईं, पर उनके चेहरे पर परेशानी के असरात नजर आने लगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जानना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं होता। दादू ने मुझे समझाने की कोशिश की। अम्मी से पूछें तो वो गुस्सा हो जाती हैं और आप कुछ बताना ही नहीं चाहती। नाराज़गी का इजहार करते हुए मैं मुंह फुलाकर बैठ गई। बड़ों की बात मान लेने में ही छोटों की भलाई होती है। दादू ने हर बार की तरह इस दफ़ा भी मुझे समझाने की कोशिश की। आप नहीं बताना चाहती तो ना बताएं, मैं खुद ही पता करा लूंगी, गुस्से से कहते हुए मैं कमरे से बाहर आ गई। किचन में से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। हस्बे मामूल अम्मी खाने के बड़े बर्तनों में कुछ डाल रही थी। अब्बा के लाए हुए सारे सामान को बर्तनों में डालने से इसके बाद ऊपर ढक्कन लगाकर अम्मी किचन के दरवाजे को ताला लगाकर मगरिब की नमाज अदा करने के लिए कमरे में चली गईं। अम्मी हर रोज़ ऐसा ही किया करती थी। अब्बा सामान लेकर आते, अम्मा बर्तनों में निकालने के बाद किचन के दरवाजे को ताला लगाकर नमाज अदा करती। अब्बा क्या सामान लेकर आते थे, हमसे छुपाने के लिए वो किचन के दरवाजे पर ताला लगा देती। अम्मी की इस राजदारी को देखते हुए मेरा दिल चाहता था कि ताले तोड़ दूं और सब राज जान लूं। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अम्मी ने खाने के बड़े बड़े बर्तन उठाए और सीढ़ियों के सामने रखकर तहखाने का दरवाज़ा खोला। सामान उठाकर गेट से अंदर रखा और दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी उनको देख रही थी। थोड़ी देर बाद उनसे वापसी हुई। उन्हीं बड़े बड़े बर्तनों के साथ वो वापस आ गई। अब वो खाली महसूस हो रहे थे। गुस्से के इजहार के तौर पर मैं 2 दिन तक दादू के कमरे में न गई, तो उन्होंने इसकी शिकायत अब्बा से कर दी। अब्बा की डांट के बाद मजबूरन मुझे उनके कमरे में जाना पड़ा। मेरा फूला हुआ मुंह देखकर दादू ने प्यार भरी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली, जैसे मेरी डांट से वो महजूज हो रही हैं। मैं उनसे मुखातिब हुए बगैर उनके साथ ही बेड पर आकर लेट गई। क्या हुआ है मेरी गुड़िया, अपनी दादों से नाराज है क्या? मेरे सर पर आराम आराम से हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा। मेरे नाराज होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? नाराजगी को बरकरार रखते हुए मैंने जवाब दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं
جن سے لا علم رہنا بہتر ہوتا ہے۔ پیار سے پچکارتے ہوئے انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں آپ سے تب تک ناراض رہوں گی جب تک آپ مجھے سب کچھ سچ سچ نہ بتا دیں۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم بہت ضدی ہو۔ اتنا ضدی ہونا اچھی بات نہیں ہے، دادو نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، تم جان کر کیا کرو گی؟ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ڈر لگتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ دادو نے نہ بتانے کی وجہ بتائی۔ میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا۔ ابا کیا سامان لے کر آتے ہیں جو امی ساتھ پردوں میں چھپا کر تہہ خانے میں لے کر جاتی ہیں؟ ویسے تو ہمارے کچن کو کبھی تالا نہیں لگا، لیکن امی سامان آ جانے کے بعد لازمی طور پر تالا لگا دیتی ہیں۔ وہ مجھ سے کیا چیز چھپاتی ہیں؟ میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ مجھے بتائیں، مجھ سے کیوں چھپاتی ہیں؟ میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ ان کو چپ ہی لگ گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ان کا جواب سن کر حیرت کے مارے میں دم بخود رہ گئی۔ میں تمہیں بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں یقین نہ آئے، دادو نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ایسی کون سی انوکھی چیز ہے کہ مجھے یقین نہ آئے؟ میں نے بھی حیرت اور سنجیدگی سے پوچھا۔ اس چیز کا نام سن کر تو حیرت سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ تمہارے ابا مختلف ہوٹلز اور قصائیوں کی دکانوں سے گوشت کی ہڈیاں لے کر آتے ہیں۔ دادو نے اپنا منہ میرے کان کے قریب کرتے ہوئے رازدارانہ انداز میں مجھ سے کہا۔ گوشت کی ہڈیاں؟ حیرانگی سے میں نے پوچھا۔ مجھے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی مجھ سے ہڈیاں چھپاتی ہیں۔ مگر مجھ سے یہ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ ہر بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ دادو ایک بار پھر سختی سے بولی اور ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بارہا یہ بات دہرائی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو جانو۔ لیکن میں نے تو کچھ نہ سمجھنے کی جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ سنا بیٹا، اگر تمہیں پتہ چل گیا نا کہ تہہ خانے میں کیا ہے تو تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ اچانک سے امی نے کمرے میں داخل ہو کر طنزیہ انداز میں کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں۔ ان کے طنز اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اپنی بات دہرائی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا دماغ ٹھکانے پر لانے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کروں، سیدھی طرح اپنے کمرے میں جاؤ اور دوبارہ میں تمہیں دادو اور اس بارے میں بات کرتے نہ سنوں۔ امی نے غصے سے مجھے تنبیہ کی۔ میں غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گوشت کی ہڈیاں بار بار میرے ذہن میں دادو کی بتائی ہوئی بات یاد آ رہی تھی کہ ابا ہر دفعہ گوشت کی ہڈیاں لے کر آتے ہیں اور امی انتہائی رازداری سے انہیں تہہ خانے میں لے جاتی ہیں۔ مگر کیوں؟ وہ تہہ خانے میں کیوں لے کر جاتی ہیں؟ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے تو رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے والی ہو رہی تھیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ تہہ خانے میں کوئی سانس لیتی زندہ مخلوق تھی جو ہڈیاں کھاتی تھی۔ کیا وہ کوئی نایاب نسل کے کتے ہیں جنہیں ساری دنیا سے چھپا کر رکھا جاتا ہے؟ میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ اسی سوچ میں ساری رات گزر گئی۔ اگر امی اچانک کمرے میں نہ آ جاتی تو میں دادو سے اصل بات اگلوا ہی لیتی۔ امی کی بے وقت آمد کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی تھی، جس کا مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ صبح ناشتے پر بھی امی کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے اور وہ شاید جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ دادو بھی بہت خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ ابا نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ آج سبھی خلاف معمول بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ شاید امی نے ابا کو میری اور دادو کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو کے بارے میں بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی مجھے نظر انداز کر رہے تھے۔ ان سب کی ناراضگی کے باوجود میں اپنے ارادے سے ہٹنے والی نہ تھی۔ امی کا پیچھا کرتے اور دادو سے راز جاننے کی کوشش میں کچھ اور دن گزر گئے۔ امی کے معمول میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ ہر روز شام کو تہہ خانے میں بڑے بڑے برتنوں میں کھانا لے کر جاتی اور واپسی پر خالی برتن لے کر آ جاتی۔ میرا تجسس ابھی تک برقرار تھا۔ آج امی
اور ابا کسی قریبی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر پر صرف میں اور دادی جان تھی۔ یہ بہترین موقع تھا، میں دادو سے تہہ خانے کے راز کے بارے میں جان سکتی تھی۔ دادو کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ مصلے پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح پکڑے کوئی وظیفہ کرنے میں مصروف تھی۔ انہیں مصروف دیکھ کر میں کچن میں کچھ کھانے کے لیے آ گئی۔ امی میرے اور دادو کے لیے کھانا بنا کر گئی تھی۔ دادو کھانے کے بعد نماز ادا کرنے چلی گئیں۔ اس وقت مجھے بھوک نہیں تھی۔ کھانے کے بعد دادو کے کمرے میں جا کر دیکھا تو اب وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ شاید وہ سونا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سو جائیں مجھے ان سے سچ جاننے کی کوشش کرنی ہے، یہ سوچتے ہوئے میں ان کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ ثنا بیٹی، تم بھی میرے پاس ہی سو جاؤ، میری موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے دادو نے آنکھیں کھول کر کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں ان کے پاس کس مقصد کے لیے آئی ہوں۔ دادو کے پاس لیٹ کر میں ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس دن آپ مجھے تہہ خانے کی حقیقت کے بارے میں بتانے لگی تھی کہ امی آ گئی اور ہماری بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ آج مجھے ساری بات بتا دیں۔ اچانک ہی باتوں کے دوران اس دن والا واقعہ میں نے دادو کو یاد کروا دیا۔ تم ابھی تک اسی پر اٹکی ہوئی ہو، اور تمہیں یاد ہے نا کہ تمہیں ماں نے اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا تھا۔ دادو نے مجھے امی کی ڈانٹ یاد دلوائی، لیکن میں خاموش رہی۔ مجھے سب یاد ہے، لیکن امی کو کون بتائے گا؟ میں نے اصرار کرنے کے انداز میں کہا۔ تمہاری ماں تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہہ رہی ہے۔ دادو نے مجھے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ آج تو کچھ بھی ہو جائے دادو، میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی، چاہے مجھے تہہ خانے کا دروازہ کھول کر خود ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں نے غصے سے انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ ہرگز ہرگز تم ایسا مت کرنا، ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہو۔ دادا نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ بس میں نے سوچ لیا کہ میں اصل بات ہر صورت میں جان کر رہوں گی۔ میں نے انہیں اپنے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا۔ میری بچی، ایسا نہ کرنا، اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، دادو نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ خود ہی سب بتا دیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں نے کہا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، جب تمہارے ماں باپ کی شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ تمہارے دادا سرکاری ملازم تھے، اکثر ان کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا۔ جب تک تمہارے ابا کے والدین یعنی میرے ساس سسر زندہ رہے، ان کے ساتھ اسی حویلی میں رہتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میرا یہاں اکیلے رہنا ممکن نہ تھا، اسی لیے تمہارے دادا مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ تب تمہارے والد بہت چھوٹے سے تھے۔ شروع کے چند سال ہم ایک آدھ بار یہاں ضرور آتے اور اس گھر کی صفائی کرواتے۔ بعد میں تمہارے ابا کا داخلہ اسکول میں ہو گیا تو ادھر آنا بہت کم ہو گیا۔ تمہارے دادا کی ایک حادثے میں اچانک ہی موت ہو گئی۔ لاش کی حالت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے ان کو شہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ تب تمہارے والد اجمل شہر میں نوکری تلاش کر رہا تھا، پڑھ کر فارغ ہو چکا تھا۔ جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ سرکاری مکان تھا۔ تمہارے دادا کی وفات کے بعد مکان ہمیں چھوڑنا پڑا تو ہم واپس اپنی حویلی میں آ گئے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ حویلی کی صفائی کے بعد ہم یہاں رہنے لگے تو بہت سے عجیب واقعات رونما ہونے لگے۔ اصل میں بہت عرصہ بند رہنے کی وجہ سے جنہوں نے یہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، اب وہ ہمیں یہاں آباد ہونے سے روکنے کے لیے ہر طرح سے تنگ کرنے لگے۔ دادو کی زبانی جنوں کا سن کر خوف سے میرا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ تھوڑا سا کھسک کر میں دادو سے اور بھی قریب ہو گئی۔ اجمل تو دن کو کھیتوں میں چلا جاتا، میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تو جن مجھے اور بھی زیادہ تنگ کرتے۔ بلیوں اور سانپوں کی شکل میں جگہ جگہ اسدانہ گھومتے رہتے۔ ایک روز میں نے باہر والے صحن میں کیاریاں بنوانے کے لیے ایک مزدور لڑکے کو بلوایا تاکہ وہ زمین کھود کر نرم کر دیں تو میں اس میں موسم کی مناسبت سے سبزیوں کے بیج لگا دوں۔ وہ لڑکا باہر زمین کھود رہا تھا تو میں نے کچن میں سے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا لگانے کے بعد میں نے اسے کھانے کے لیے بلایا۔ کھانے کے بعد وہ کیاریوں تک گیا تو ڈرتے ہوئے اونچی آواز میں چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر میں دوڑتی ہوئی آئی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے اس نے کھدائی کی ہوئی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں بھی خوف سے لرز اٹھی۔ ایسا لگا جیسے میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کیاری کی جگہ پر ایک کھدی ہوئی قبر دکھائی دے رہی تھی۔
نہ صرف قبر تھی بلکہ اس میں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی پڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خوف کے مارے ابھی ہماری سانسیں بحال نہ ہوئی تھی کہ وہ ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اور ہمارے قریب سے چلتے ہوئے کمروں کی طرف آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ خوف سے میری اور اس مزدور کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ تو سب کام چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس واقعے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں وہاں ڈھانچہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جنات ہمیں رات کو سونے بھی نہیں دیتے تھے۔ کبھی ہمارے گھر کی بجلی بند کر دیتے۔ میں اور اجمل ساری رات حبس اور گرمی میں لیٹے رہنے پر مجبور ہوتے۔ ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ ہم اس میں منتقل ہو جاتے۔ میری بہن مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو جنات کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ وہ ہمیں برداشت ہی نہیں کر رہے تھے تو میری بہن کو کیسے برداشت کرتے؟ میری بہن عائشہ کے آنے پر وہ مشتعل ہو گئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر ہم فارغ ہوئے تو عائشہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا، آپا یہاں تو کوئی اور بھی تھا۔ نماز کے دوران مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے تنگ کر رہا ہو۔ وہ کبھی میرے سامنے اور کبھی میرے دائیں بائیں بیٹھتا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا۔ یہ تمہارا وہم ہے، پریشان نہ ہو، اسے تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا۔ لائٹ بند کر کے ہم سونے کے لیے لیٹی تو عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی چیز تیز تیز قدموں سے چل رہی ہو۔ آہستہ آہستہ آوازیں بڑھنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے سے باہر لوگوں کا ہجوم ہے جو گھوم پھر کر کہیں ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ بہت سے قدموں کی آوازیں تھیں۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عائشہ نے صبح سویرے ہی رخت سفر باندھا اور واپس چلی گئی۔ روز بروز جنات کا تنگ کرنا بڑھتا جا رہا تھا۔ حسب معمول میں اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ مجھے صحن میں ایک 5-6 برس کا بچہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس وقت گھر پر میں اکیلی تھی۔ اجمل اپنے کام سے گیا ہوا تھا۔ یہ بچہ کون ہے اور بند گیٹ سے اندر کیسے آ گیا؟ سوچتے ہوئے میں برآمدے سے نکل کر چلتی ہوئی صحن میں اس کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ اور بچے اس گیٹ سے تم اندر کیسے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز پر سر اٹھا کر اس نے میری طرف دیکھا تو میں ڈر کے مارے تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس بچے کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آنکھوں میں سرخ رنگ کے بلب جل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ اور پوچھتی، بچے کا جسم بڑا ہونا شروع ہو گیا اور وہ بچے سے ایک بھیانک شکل والی بڑھیا میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے سفید اور کالے بال اتنے لمبے تھے کہ کئی فٹ اس سے دور جا رہے تھے۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میری آواز میرے حلق میں پھنس گئی۔ ایک دم ہی بھیانک شکل والی بڑھیا سے وہ لمبے لمبے دانتوں والی چڑیل میں تبدیل ہو گئی، جس کے لمبے لمبے پاؤں زمین پر ہی تھے لیکن وہ آسمان کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا اوپر والا دھڑ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صرف پاؤں ہی زمین پر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ رہی اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اجمل گھر آیا تو میں زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ مجھے کمرے میں لٹا کر وہ ڈاکٹر کو بلا کر لے آیا۔ اب میں یہاں نہیں رہوں گی، ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے اجمل سے کہا اور آج کا سارا واقعہ اسے سنایا، جسے سن کر اجمل بھی بہت پریشان ہو گیا۔ میری تنہائی دور کرنے کے لیے گاؤں کی ساری عورتوں نے مجھے زور دیا کہ میں اجمل کی شادی کر دوں۔ میں اپنی بہن کی بیٹی یعنی تمہاری ماں کو بیاہ کر لے آئی تو ہماری تکلیفوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب جنات میرے ساتھ ساتھ اسے بھی ڈراتے اور یہاں سے چلے جانے کا کہتے۔ انہی دنوں ہم پر اللہ کا کرم ہوا اور تمہارا بھائی اس دنیا میں آ گیا۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا تھا، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن کے بچے کو کسی نے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ کیا؟ خوف اور دکھ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں، آنسو پونچھتے ہوئے دادوں نے کہا، اب تمہارے اور ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تمہارے ابا نے بہت غصہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہ جی کے پاس جاتے رہتے اور جنات کو یہاں سے بھگانے کے لیے بھی شاہ جی کے مشورے کے مطابق وظائف کرتے رہتے تھے، اس بار تو وہ انہیں ساتھ لے کر آ گیا۔ شاہ جی نے اپنی روحانی طاقتوں کے زور پر انہیں تہہ خانے میں قید کر دیا۔ چونکہ وہ بھی جیتی جاگتی مخلوق ہیں، ان کے کھانے کی ذمہ داری تمہارے ابا پر ڈالی۔ دن میں ایک مرتبہ انہیں کھانا دینا ہماری مجبوری بن گیا۔ جنات کا کھانا ہم سے مختلف ہوتا ہے، اسی لیے ان کی پسندیدہ خوراک ہڈیاں لے کر روزانہ اجمل کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ کھانا ان تک پہنچائیں۔
تمہاری ماں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات ختم ہوتے ہی ہوئے دادو نے آنکھیں بند کر کے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ علی، ان کے چہرے سے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ صدمے اور خوف سے بہت دیر تک میں خاموش بیٹھی رہی۔ تہہ خانے کا راز جاننے کے لیے میں بہت پرجوش تھی۔ اب میرے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ دادو کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی اور ابو شادی سے واپس آ گئے۔ ان دونوں نے زندگی میں کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، انہیں دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ یہ زندگی یوں ہی چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک خبر نے ہم سب کو دہلا کر رکھ دیا۔ شاہ جی، جنہوں نے جنات کو ہمارے تہہ خانے میں قید کر دیا تھا، وہ وفات پا گئے۔ یہ خبر سن کر امی اور ابا اور دادو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ جنات اب آزاد ہو سکتے تھے۔ شاہ جی کی وفات کے بعد وہ خود ہی ان کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہم سب کے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام ہوتے ہی ہمارے گھر سے قہقہوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی جشن منا رہا ہو۔ جنات کی تو واقعی آج جشن منانے کی رات تھی، کیونکہ برسوں کی قید کے بعد انہیں رہائی ملی تھی۔ قہقہوں کی آوازیں سن کر ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ کر ہماری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جنات کے قہقہے اس بات کا پتہ دیتے تھے کہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے اب وہ تیار ہیں۔ آج کی رات ہم سب دادو کے کمرے میں ہی سونے کے لیے رک گئے تھے۔ الگ الگ سونا خطرے سے خالی نہ تھا۔ رات کا آخری پہر تھا کہ حویلی کا بیرونی گیٹ زور سے بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہم سب حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم سب کے ذہنوں میں یہی سوال آ رہا تھا۔ آخر ابا ہمت کر کے اٹھے اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ بہت شدت سے گیٹ کو پیٹا جا رہا تھا۔ کون ہے؟ ابا نے برآمدے میں سے ہی آواز دے کر پوچھا۔ طارق صاحب، دروازہ کھولیں، ہم آپ کے ہمسائے ہی ہیں۔ دروازہ جیسے ہی باہر سے کسی نے جواب دیا، دروازہ کھول کر دیکھنے پر ابا جی حیران رہ گئے، کیونکہ ہماری گلی کے 5-6 آدمی کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ ابا نے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ طارق صاحب، آپ کے گھر سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی بہت سے لوگوں کے رونے کی اور کبھی اونچی آواز میں قہقہے لگانے کی آوازیں، اتنی شدت سے ہیں کہ کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ محمود صاحب، ہمارے ہمسائے نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے گھر تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ سب تو خیریت سے ہیں نا؟ ایک اور شخص نے پوچھا۔ جی جی، ہم سب خیریت سے ہیں۔ ابا نے ان کو تسلی دی تو وہ چلے گئے۔ ابا بھی دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں آئے ہی تھے۔ محلے والوں کے بارے میں آ کر بتایا تو ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اب کی بار تو وہ پورے محلے کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی تو اپنانا ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں کسی سے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی ہم میں سے اکیلا نہیں ہوگا۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں سویا کریں گے تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ ابا نے آنے والے حالات سے مقابلہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ صبح ناشتے کے بعد اب تو اپنے کام میں ابا چلے گئے۔ گھر میں صرف ہم عورتیں رہ گئیں۔ ابا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم تینوں ایک ہی کمرے میں بیٹھی تھی۔ ناشتے کے برتن میں نے دھوئے تھے۔ اس دوران امی نے دن کے کھانے کے لیے ہانڈی چولہے پر رکھ دی۔ دادو کے کمرے کے علاوہ ہم نے اور کسی بھی کمرے میں جانا چھوڑا ہوا تھا، اسی لیے وہ کمرہ صاف کر کے وہاں ہی بیٹھ گئی۔ اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اچانک ہی تہہ خانے سے اونچی آواز میں رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی کے مرنے پر کوئی بین کیا جا رہا ہو۔ پہلی آوازیں دور سے آتی محسوس ہوئیں، آہستہ آہستہ آوازیں بہت بلند ہو گئیں۔ شور اتنا بڑھ گیا کہ ہم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد خاموشی چھا گئی۔ خوف ہم تینوں کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابھی تک جنات کے شور کی آوازیں ہی سنی تھی، انہوں نے ہمیں تنگ کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اس بارے میں ابا سے بات کی تو وہ بھی ایسا ہی سوچ رہے تھے۔ دادو کے کہنے کے مطابق ابا شاہ جی کے گھر فاتح خانی کے لیے گئے تو ان کی جگہ اب ان کے بیٹے نے سنبھال لی تھی۔ ابا نے ان سے اپنے حالات کا ذکر کیا تو جو جواب چھوٹے شاہ جی نے دیا وہ سن کر ابا حیران رہ گئے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے سارے معاملات میں دیکھ رہا ہوں۔ بیماری کی حالت میں ہی والد محترم نے مجھے اپنی گدی نشین بنا دیا تھا۔ والد صاحب کی وفات کی خبر سن کر وہ جنات خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔
مگر میری قید میں آنے کے بعد ان کے پاس سوائے رونے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے گھر میں رہیں اور اپنی خدمات جاری رکھیں۔ شاہ جی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابا خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ یہ سن کر ہم بھی خوش ہو گئے۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ ابا شام کو سامان لے کر آتے تو امی انہیں بڑے برتنوں میں ڈالتی اور تہہ خانے والا دروازہ کھول کر نیچے لے جاتی۔ اب فرق صرف یہ پڑا تھا کہ پہلے وہ مجھ سے چھپانے کے لیے تالا لگا کر رکھتی تھیں، اب وہ تالا نہیں لگاتی تھی، لیکن مجھے کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ امی اور ابا کو اپنے کھانے سے زیادہ جنات کے کھانے کی فکر تھی۔ امی اپنی شادی سے 1 سال بعد ہی جنات کے کھانے پر معمور ہو گئی تھی۔ تب سے اب تک وہ اپنے مائکے میں 1 رات بھی نہ رکی تھی۔ وہ کہیں بھی جائیں مغرب سے پہلے ان کی واپسی لازمی ہے۔ اپنے امی اور ابا کو جنات کی خدمت کرتے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ جنات یہاں سے چلے جائیں اور میرے امی ابا بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں۔ اب میں دن رات ان جنات سے جان چھڑانے کے حوالے سے سوچتی رہتی تھی۔ ان جنات سے نہ جانے کیا نجات کا ذریعہ ہے۔ مجھے چھوٹے شاہ جی ہی نظر آ رہے تھے، لیکن ان سے بات کرنے اور ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب رات کے کھانے پر موجود تھے۔ ابا جی، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہماری جان ہمیشہ کے لیے ان جنات سے چھوٹ جائے؟ کھانے کے دوران میں نے ابا جان سے پوچھا۔ شاہ جی نے کہا تھا کہ اگر تم انہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کی کوشش کرو گے تو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ کیا قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا تو امی اور دادوں نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ اس میں ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اشارتاً پوچھا۔ اس کی قیمت کسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے میری طرف دیکھ کر ابا نے کہا۔ ان کی یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ کھانے کے بس ابا اپنے کمرے میں چلے گئے اور امی اور دادو میرے سر پر سوار ہو گئی۔ اب تم ان کو گھر سے نکلوانے کے پیچھے لگ گئی ہو؟ اس کے لیے ہمیں ہر قسم کے نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امی نے مجھے اس کام سے باز رکھنے کے لیے غصے سے کہا۔ دوبارہ تمہارے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ کھانے کے گندے برتن ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے امی نے کہا۔ کچھ بھی ہو جائے میری پیاری امی، میں آپ کو اس مصیبت سے نکال کر ہی رہوں گی۔ انہیں کچن کی طرف جاتے دیکھ کر میں نے سوچا، امی، دادو اور ابا کے سامنے تو بظاہر میں نے اس بارے میں مزید نہ سوچنے کی حامی بھر لی، لیکن میں اپنے ارادے میں پکی تھی۔ اپنے گھر کو جنات سے پاک کرنے کا عزم جو کر لیا تھا۔ شاہ جی کا فون نمبر ابا کے فون سے ہی مل سکتا تھا، مگر ابا کے فون سے وہ نمبر کیسے حاصل کروں؟ ابا تو ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتی کہ ابا کا فون اپنے ہاتھ میں کیسے لوں۔ ابا اپنا فون کمرے میں رکھ کر باہر جائیں تو میں نمبر لوں نا۔ پھر ایک دن مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ ابا گھر آنے کے بعد دادو کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر والے گیٹ پر مانگنے والے نے صدا لگائی۔ ابا کمرے سے باہر نکل گئے۔ دادو سر جھکائے تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ جلدی سے فون پکڑ کر میں نے آن کیا تو اس پر کوئی سیکیورٹی کوڈ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ سرچ کر کے نمبر نکالا اور اسے اپنے نمبر پر سینڈ کیا۔ فون بند کر کے رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ چیخ کی آواز سے کھلی، کچھ دیر تک میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر بیڈ سے نیچے اتری تو کمرے سے باہر آئی۔ امی ابا کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو نظر آنے والا منظر مجھے دہلا کر رکھ گیا۔ ابا امی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لٹا رہے تھے اور وہ بالکل بے ہوش تھی۔ کیا ہوا؟ امی بے ہوش کیوں ہیں؟ کمرے میں داخل ہو کر میں نے ابا سے پوچھا۔ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے واش روم میں گر گئی ہیں اور بے ہوش ہو گئی ہیں۔ بظاہر تو چوٹ نظر نہیں آ رہی، مگر میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں، تم ادھر ہی رکو۔ ابا نے مجھے بتایا اور خود فون کرنے کے لیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس آ گئی۔ ابا مجھے دادو کے پاس چھوڑ کر امی کو اسپتال لے کر چلے گئے۔ ان کی واپسی 3 گھنٹے کے بعد ہوئی۔ امی کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر 1 ہفتے کے لیے ریسٹ کا کہا۔ گھر کے کام کا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، اصل مسئلہ تو جنات کو کھانا دینے کا تھا۔ ابا، میں اور دادو تینوں اس مسئلے کو لے کر پریشان تھے۔ شاہ جی کو فون کر کے ابا نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو شاہ جی نے کہا کہ آپ اور آپ کی بیٹی دونوں یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ شام کو ابا جی جنات کو کھانا لے کر تو میں کھانا ان کے مخصوص برتنوں میں ڈالا اور ابا کے ساتھ مل کر برتن اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ابا نے دروازے پر لگا تالا کھولا
اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی سیڑھیاں اترنے لگی۔ میرا دل خوف کے مارے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے تھے، باہر سے آتے ہوئے بلب کی روشنی کم ہو رہی تھی اور اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر رک کر ابا نے ہاتھ بڑھایا اور سوئچ بورڈ تلاش کرنے لگے۔ دیوار کو ٹٹولا، ٹرک کی آواز آئی اور ایک دم سے بلب روشن ہو گیا۔ روشن ہوتے ہی کمرے کا سارا منظر واضح ہو گیا۔ جگہ جگہ پر ہم کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے وہ کمرے کا دروازہ تھا۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر ایک ٹوٹی کرسی بھی نہ تھی۔ چھت سے لٹکتے جالے فرش تک آ رہے تھے۔ دھول مٹی سے کمرے کا فرش نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ ابا نے دروازے کے قریب ہی برتن رکھ دیے۔ میں نے بھی ہاتھ میں پکڑے برتن رکھ دیے۔ اچانک ہی ہو ہو کی آوازیں آنے لگیں اور ساتھ میں زیادہ سے لوگوں کے چلنے کی آوازیں بھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے برتنوں میں پڑی ہوئی ساری ہڈیاں فضا میں تھوڑی سی بلند ہوئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ چند منٹوں میں ہی سب برتن خالی ہو گئے۔ خالی برتن اٹھا کر میں اور ابا سیڑھیوں سے واپس آ گئے۔ اس سارے عمل کے دوران میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ امی کی بیماری سے ابا بہت پریشان دکھائی دیے۔ دادو بھی سارا وقت امی کے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ گھر کے سارے کام کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ سارا دن کام میں مصروف رہنے کے باوجود بھی میں ہر وقت ان جنات سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ایک دن ہمت کر کے شاہ جی کو فون کیا، اپنا تعارف کروایا اور شاہ جی سے جنات کے حوالے سے بات کی۔ اگر آپ ان سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو آپ کو بہت ہمت سے کام لینا پڑے گا اور کچھ مخصوص عمل بھی کرنا پڑ سکتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا، میں ہر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف میرے ماں باپ کی ان سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ آج ابا جنات کو خوراک دینے کے بعد گھر سے باہر چلے گئے۔ ابا جان کے عزیز ترین دوست کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بہت دکھی دکھائی دے رہے تھے۔ جنازے کا وقت مغرب کے بعد کا تھا۔ ابا جنازے میں شرکت کے لیے چلے گئے تھے۔ آج مجھے جنات کو اکیلے ہی کھانا دینے جانا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ بار بار قرآنی آیات کا ورد کر کے خود کو حوصلہ دیتے ہمت کر کے کھانے کے برتن تہہ خانے میں لے کر گئی۔ کوئی بات بھی خلاف معمول نہ تھی۔ شاہ جی نے جنات سے مقابلہ کرنے کے لیے مجھے رات کے پچھلے پہر ایک مخصوص عمل کرنے کا کہا، جس کی مدت 21 دن تھی۔ اس عمل کے دوران سب سے ضروری بات یہ تھی کہ گھبرا کر عمل چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر میں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ امی ابا اور دادو کو میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور شاہ جی سے بھی ابا کو کچھ نہ بتانے کا کہا تھا۔ پہلے دن عمل کرتے ہوئے میں بہت گھبرا رہی تھی۔ اللہ کا شکر رہا کہ کوئی مسئلہ نہ ہوا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی کی صحت اب کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اب وہ سہارے کے بغیر چل سکتی تھی۔ دوسرے دن بھی عمل کے دوران سب ٹھیک ہی رہا۔ میرا دل اب کچھ مضبوط ہو رہا تھا۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ کوئی بھی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوا۔ اس سے میرا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ آج میں آدھی رات کے قریب جو ہی عمل شروع کرنے لگی تو آدھی کٹی گردن والی عورت میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے سارے لباس سرخ ہو رہا تھا۔ گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی اور زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا اور عمل جاری رکھا۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھی رہی۔ اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی زبان بالکل کالے رنگ کی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے زیر لب پڑھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ منہ سے لٹکتی زبان یوں کہ لمبی پاؤں تک ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے سارے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آنکھیں بند کر کے میں نے اپنا عمل جاری رکھا، یہاں تک کہ فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ عورت غائب ہو گئی۔ شاہ جی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے امی اور ابا اور دادو کے کمرے کو حفاظتی حصار میں بند کر دیا تھا تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک ہفتے تک تو حالات معمول پر رہے۔ اس کے بعد ہر روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ آج دوران عمل ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں جذبات میں آ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی، شاہ جی کی کہی ہوئی بات مجھے یاد آ گئی کہ چاہے آپ کے والدین کی لاشیں بھی آپ کے سامنے لا کر رکھ نہ دی جائیں، آپ نے عمل ادھورا نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو آپ جان سے بھی جا سکتی ہیں۔ عمل شروع کیے بغیر ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ امی لنگڑاتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور پیٹ پکڑ کر دوہری ہو گئی،
جیسے ان کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے جسے برداشت کرتے ہوئے وہ تکلیف سے لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے میں نے اپنا عمل جاری رکھا، یہاں تک کہ اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے ہی اگلے 2 روز تک دادو اور ابا تکلیف میں اور شدید زخمی یوں ہو کر میرے سامنے آتے رہے، مگر میں نے عمل جاری رکھا۔ عمل مکمل کر کے میں نے شاہ جی کو بتایا تو انہوں نے قرآنی آیات کا عمل بتا دیا۔ 21 دن کے اس عمل کے دوران روزانہ نہا کر صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا اور صدقہ کرنا بھی عمل میں شامل تھا۔ اللہ کا کرم رہا، میں اس میں بھی کامیاب رہی۔ امی اب بالکل صحت مند ہو چکی تھی اور دوبارہ سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ اب بھی ہر روز مغرب کے بعد وہ جنات کا کھانا لے کر تہہ خانے میں جاتی ہیں۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کام کو جاری رکھا۔ ان کی جگہ یہ کام اب میں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہ مانی۔ عصر کا وقت تھا، امی نے مجھے کچن میں آواز دی۔ وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی امی، آپ نے مجھے بلایا؟ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے پوچھا۔ میں کھانا بنا رہی ہوں، تم یہ گندے برتن دھو دو۔ آٹا گوندتے ہوئے امی نے مجھے کام بتایا۔ کام کا سن کر دل ہی دل میں بہت غصہ آیا۔ میں دادو سے سر کی مالش کروا رہی تھی، لیکن چپ چاپ برتن دھونے لگ گئی۔ امی کے سامنے انکار کرنے کا مطلب تھا امی کے غصے کو بھلانا۔ ابھی میں برتن دھو ہی رہی تھی کہ ابا جنات کی خوراک لے کر آ گئے۔ میرے ذہن میں ایک دم سے ایک خیال آیا۔ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو امی ہانڈی بھون رہی تھی۔ ان کے کہے بغیر ہی میں نے ابا کا لایا ہوا سامان جو جنات کا کھانا تھا ان کی مخصوص بڑے برتنوں میں ڈالنے لگی۔ امی نے مجھے دیکھا مگر منع نہ کیا، شاید اس لیے کہ ان کی بیماری کے دوران میں ہی تو ہر روز یہ کام کرتی تھی۔ مغرب کی اذان کی آواز سن کر امی نے چولہا بند کر دیا اور نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بھی نماز پڑھنے کا کہا۔ میں دادو کے کمرے میں نماز ادا کرنے لگی اور امی کے کمرے میں سے نکلنے سے پہلے کچن میں آئی اور امی کو آتا دیکھ کر میں نے جلدی سے پانی سے بھرے ہوئے گلاس کو منہ سے لگا لیا تاکہ امی سمجھیں کہ میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی ہوں، مگر میرے ارادے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ جب امی جنات کے برتن اٹھا کر جانے لگیں تو ان کی مدد کے خیال میں نے بھی برتن اٹھا لیے۔ تم رہنے دو، میں خود ہی لے جاؤں گی، مجھے برتن اٹھاتے دیکھ کر امی نے کہا۔ میرے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بیمار تھیں اور ابا جان اپنے عزیز دوست کے جنازے میں شرکت کے لیے چلے گئے تو میں نے اکیلے ہی یہ کام کر لیا تھا، تب کچھ نہیں ہوا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ امی کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے یہ کہا۔ اچھا، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو چلو اپنا شوق پورا کر لو، امی نے اجازت دینے کے انداز میں کہا۔ سیڑھیوں کا تالا کھول کر ہم دونوں نیچے آ گئیں۔ لائٹ آن کر کے برتن نیچے رکھ دیے۔ اچانک ہی ڈرانی شکلوں اور لمبے ہاتھوں والے جنات دوڑتے ہوئے آئے اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ امی ان سب سے بے نیاز کمرے کے چاروں طرف نظریں گھما گھما کر دیکھ رہی تھی۔ میں باطن کی آنکھ سے انہیں کھاتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ چند لمحوں میں ہی برتن خالی ہو چکے تھے۔ ہم وہ برتن اٹھا کر واپس لے آئے۔ اگلے دن شاہ جی کے مشورے سے میں جنات کا کھانا اکیلے ہی لے کر گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے اونچی آواز میں قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ لائٹ جلا کر کھانے کے برتن رکھنے کے بعد کمرے کے چاروں طرف میں نے پھونک ماری تو اچانک ہی جنات سامنے حاضر ہو کر چیخنا چلانا شروع ہو گئے۔ وہ زمین پر لیٹ کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ بچاؤ بچاؤ، وہ تکلیف سے کراہتے جا رہے تھے۔ میں نے قرآنی آیات کا ورد کرنا روکا تو وہ بھی چلانا بند کر کے زمین پر اٹھنے لگے۔ چیخوں کی آوازیں سن کر امی اور ابا دوڑتے ہوئے آئے۔ دادو بھی آواز سن کر لاٹھی ٹیکتے ہوئے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اے آدم زادی، تو ہم سے کیا چاہتی ہے؟ تو ہمیں یہ تکلیف کیوں دے رہی ہے؟ ایک بزرگ جن نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی تائید میں باقی سب بھی سر ہلانے لگے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی میں آپ کو تکلیف دینا چاہتی ہوں، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ تو یہ سب پھر کیا ہے جو تم نے ہمارے جسموں کو آگ لگا دی تھی؟ اس جن نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس بات پر ان کے چہروں کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ امی ابا اور دادو حیرت اور خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میرا مقصد آپ سب کو یہاں سے آزاد کرنا ہے۔ میری اس بات پر وہ سب خوشی سے نعرے لگانے لگے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اب وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ آپ یہاں سے جاتے ہوئے ہمارا یا ارد گرد کے لوگوں کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا پڑے گا۔ میں نے انہیں شرط بتائی۔ ہمیں اتنا عرصہ قید رکھنے کے بعد اب یہ کہہ رہی ہو کہ ہم کوئی نقصان بھی نہ کریں؟ ایک اور لمبے ناخنوں والے جن نے غصے سے کہا۔ کیا اس شخص کا نقصان کرو گے جو اتنے سالوں سے محنت مزدوری کر کے آپ کو کھلا رہا ہے،
یا اس عورت کو جو اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کے کھانے کے وقت کا خیال رکھتی ہے؟ میں نے امی اور ابا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری اس بات نے ان پر اثر کیا۔ ہمیں جن لوگوں نے کھانا کھلایا ہم ان کے احسان مند ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ سب نے بلند آواز میں کہا، اب یہ کھانا کھاؤ اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ میں نے اعلان کیا تو وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے اور نعرے مارتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے اور دروازے پر پہنچ کر غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ابا اور اماں نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا۔ دادو کا ہاتھ پکڑ کر میں نے انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ سب حیران تھے کہ میں نے یہ سب کیسے کیا، تو میں نے انہیں شاجی اور اپنے عملیات کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا۔ میری اس بہادری پر وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو رہے تھے۔ امی نے آگے بڑھ کر مجھے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر کر پیار کیا۔ پیار کرنے کے ساتھ وہ رو بھی رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب آزاد ہیں۔ سب نے جنات سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اس پر سب نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔